रहमान रहीम। नाजरीन, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में बड़ी एक नागहानी आफत जो आई हुई है, सैलाब आया हुआ है। और हमारे जो पूरे मुल्क में चारों सूबों में आपने देखा होगा कि बड़ी एक मुश्किल से वो जो सैलाब की जद में लोग आए हुए हैं, जिस तरह गुजारा कर रहे हैं, घर बार उनके तबाह हो गए, कारोबार उनके तबाह हो गए, उनके बच्चे जो है ना शहीद हो गए। अब उन लोगों के लिए जो इस वक्त मुश्किलात हैं, वो अल्लाह ताला ने हमें एक ज़िम्मेदारी दी कि हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, अपने जो भी इस वक्त ज़िंदगी के मामलात हैं बड़े आसानी से अपने वो पूरे कर रहे हैं। लेकिन वो जो हमारे बहन भाई बच्चे बुज़ुर्ग जो हैं, उनके लिए जो एक मसाइल पैदा हो गए थे और अभी तक वो हैं, पता नहीं मज़ीद आगे उनको घरों को आबाद करने के लिए या उनको जो एक कारोबार उनके बिल्कुल तबाह हो गए हैं, वो दोबारा वो शुरू करेंगे, कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन बाहैसियत मुसलमान हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने उन बहन भाइयों के लिए जो मुमकिन हो सके वो उनकी खिदमत करें। इस पर रवायत नावक न्यूज़ स्टूडियो में आज हमारे साथ मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी साहब, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान, जो साबिक़ सूबाई सदर भी रहे हैं जमीयत उलमाए इस्लाम पंजाब के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि बड़ा अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है इन्होंने, फवारा चौक में भी कैंप लगाया, इसके अलावा भी जो जहाँ पे मुमकिन हो सकता था जमीयत इस्लाम के जो है ना वो कैंप लगे, और हर मुमकिन जो भी हो सका इन्होंने उन जो सैलाब ज़दा हमारे बहन भाई बुज़ुर्ग बच्चे हैं उनके लिए कोशिश की। काफ़ी सामान इन्होंने भेजा जिसमें खाने पीने की अशिया हैं, उनके लिए जो ज़रूरी हैं बर्तन खाने पकाने के लिए, वो कपड़े भेजे हैं, मेडिसिन भेजी, मुख्तलिफ अशिया। लेकिन डिटेल से वो ख़ुद ही बता सकते हैं कि इस वक्त तक कितना काम हो चुका है, या अगर जो कैंप लगे हुए हैं मज़ीद आगे वो आप जो वहाँ पे पहुँचाएंगे, किस तरह पहुँचाएंगे, क्या इस वक्त उनकी डिमांड है, ताकि हमारे जो इस वक्त अटक के लोग, पाकिस्तान के लोग या बैरून ममालिक पाकिस्तानी हमारे हैं, वो इन लोगों की मदद कर सकें ताकि उनको हम बहाल कर सकें। तो मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी साहब, आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया, देख भी रहे हैं हम, काफ़ी दिनों से कैंप लगा हुआ है। टोटल इस वक्त तक आप कितनी इमदाद वहाँ पे पहुँचा चुके हैं, या आगे जो आपका एक जो अभी तक वो जारी है सिलसिला, वो किस तरह मैनेज करेंगे कि वो जो उन लोगों को चीज़ें ज़रूरत हैं वो क्या क्या हैं, ताकि हमारी अटक की आवाम को पता चले कि इस वक्त उनकी ज़रूरियात क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हमें देनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आप और आपके रफ़क़ाए कार का मशकूर हूँ, नावक टीवी एफएम ग्रुप का, कि आप हजरात ने हमें मौका दिया कि हम आपकी वसातत से अपनी कैंप की रिपोर्ट को और जो अब तक हमने एक काविश की है उसे अटक की आवाम से शेयर कर सकें। सर एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह शोबा अंसारुल इस्लाम जो जमीयत उलमाए इस्लाम का एक रज़ाकारों की एक तंज़ीम है और एक दस्तूरी तंज़ीम है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में जिस वक्त ये सर फ्लड का ये सिलसिला बना, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले फ्रंट लाइन पर जो दीगर मजहबी जमातों के साथ काम करने वाले लोग थे वो अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार थे। सर मैं इस हवाले से आपको एक अजीब बात आपके चैनल की वसातत से आवाम के इल्म में लाऊँ कि हमारे इस शोबा के जो इन चीफ़ हैं, मरकज़ी सालार हैं हाजी अब्दुर्रज़ाक आबिद लाखू साहब, जो बिलोंग करते हैं जामशोरो सिंध से। सर उनकी अपने तमाम जो फैमिली के घर थे, गांव, वो मुकम्मल तबाह हो चुका है, लेकिन वो उसकी परवाह किए बग़ैर, अपने घर के अफराद को रेस्क्यू किए बग़ैर वो खिदमत खल्क़ के लिए मुसलसल पिछले 1 से 1.5 माह हो चुके हैं, वो मैदान अमल में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरे मुल्क में चारों सूबों में, आप जानते हैं कि बलूचिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ,
اندرون سندھ، پھر جنوبی پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے. الحمدللہ چاروں صوبوں کی جو انصار الاسلام کی صوبائی تنظیم تھی، اسی طرح اضلاع میں، تحصیلوں میں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں اور مسلسل متاثرین کو ریسکیو کرنے میں، انہیں ریلیف پہنچانے میں. اب سر جو سب سے اہم مسئلہ ان کی بحالی کا ہے، الحمدللہ اس پر اب ہمارے رضاکاروں نے کام شروع کر دیا ہے. ہم نے الحمدللہ اٹک کے اندر بھی، اٹک شہر کے اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ہم نے اپنا یہ مرکزی کیمپ لگایا. عوام الناس کا سر جو جذبہ تھا وہ قابل دید ہے اور اپریشیٹ ہم کرتے ہیں عوام کو. الحمدللہ جس انداز سے انہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ان متاثرہ بہن بھائیوں کی دل کھول کر امداد کی ہے، وہ ہماری توقعات سے بڑھ کر ہے. تو الحمدللہ آپ نے سوال کیا کہ ہم اپنا جو اب تک کا سلسلہ تھا اسے ہم کہاں بیچ چکے یا ہم جو آئندہ ہونے والا ہے اس کے متعلق ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی. سر ہم نے ایک کھیپ حالیہ کل کی جو رپورٹ ہے ہم نے روانہ کی ہے نوشیرہ، ازاخیل وغیرہ کی طرف، چونکہ ہم سے نیئرسٹ بھی ہیں. پھر وہاں کے علماء اکرام کی مسلسل یہ ان حضرات نے وہاں کے لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر رکھا تھا، وہ ہم سے یہ ریکوائرمنٹ ان کی تھی کہ آپ یہاں آپ کے نزدیک بھی ہیں، ان کو آپ پہلے وہ دیکھیں. تو ہم نے اپنی جو ایک چھوٹی کھیپ ہے وہ کل ان کی طرف روانہ کی ہے انشاءاللہ. اب اس وقت ہمارے پاس جو کیمپ کے اب ایک 2 روز تک ہمارا مزید کیمپ جاری رہے گا، اس میں ہمارے مزید جو چیزیں اب اکٹھی ہو رہی ہیں، الحمدللہ گودام بھر چکے ہیں، نقدی کافی مقدار میں ہے، لوگ باہر ممالک سے اکاؤنٹس میں اسی طرح مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی ترتیب اب یہ کریں، ساتھیوں کے ساتھ تقریباً یہ چیز فائنل ہو رہی ہے کہ ہم اس کے پیکیجز تیار کریں، ہم اس تمام وہ سامان کو چھانٹی کریں، چونکہ اس میں نیا سامان بھی آ رہا ہے. اس میں چونکہ دیکھیں جی ہمارے لوگوں کا جی اسی طرح جو ہمارے لوگوں کا جذبہ ہے، الحمدللہ اگر ایک سرکاری لائے ہے اس نے تعاون کیا ہے تو الحمدللہ ایک چھابڑی والے نے بھی اپنا حصہ ڈالنے میں فخر محسوس کیا ہے. تو ہم ان تمام چیزوں کو مکس اپ کر کے انشاءاللہ اور اس طرح کے فیملی وائز پیکیجز تیار کریں گے. آگے ہمارے جو شعبہ انصار الاسلام کے حضرات وہاں ان علاقوں میں موجود ہیں، ان سے ہم رابطے میں ہیں، تو وہاں وہ ڈیٹا کلیکٹ کیے ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ جلد ہی بڑی کھیپ لے کر، ہمارے ارادہ ہے چونکہ ہمارا حق سب سے پہلے اپنے صوبے کا ہے، ہمارے صوبہ کی ضلع ڈی جی خان کی تحصیل تونسا سب سے زیادہ متاثر ہے. پھر اسی طرح 36 اضلاع میں ضلع راجن پور واحد ضلع جو اس وقت مکمل ڈوب چکا ہے. تو ہم انشاءاللہ ان حضرات تک پہنچیں گے اور کوشش کریں گے کہ اٹک کی عوام کے اس اعتماد کو جو انہوں نے علماء کرام پر کیا، مذہبی جماعتوں کو کیا، ان کا یہ جو حق ہے وہ حقدار تک پہنچانے میں آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ. بالکل جی. آپ چونکہ وزٹ بھی کر رہے ہیں، ڈونیشن اکٹھی بھی کر رہے ہیں اور وہاں تک پہنچ بھی رہی ہے، آپ لوگوں نے وہاں کا وزٹ بھی کیا ہے، وہاں پہ اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. وہاں اس وقت ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ان لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگ اگر آپ کے پاس کوئی کیش کی صورت میں دینا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور جو وہاں کی ضروریات وہ بہتر سمجھتے ہیں، آپ اٹک کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو، بیرون ممالک جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کو کیا پیغام دیں؟ جی سر، وہاں اس وقت جو بنیادی طور پر ریکوائرمنٹس ہیں، آج ہی ہمیں جو رپورٹس ملی ہے اور جو ہمارے دوست میڈیکل کے شعبہ سے وابستہ ہیں وہاں کافی روز وہ میڈیکل کیمپ لگا کر تحصیل تونسا میں، کوہ سلیمان اور وہ خانپور ان علاقوں میں کام کر کے آئے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساون بھادو کا مہینے بھی چل رہے ہیں، تو وہاں وبائی امراض بہت پھوٹ چکے ہیں اور سانپ، بچھو اور اس طرح کی کافی چیزیں، ان کو جو اسکن کے امراض ہیں. اسی طرح کیا کہتے ہیں، آج ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ بچے، خواتین، بڑے اس حوالے سے کوئی اتنے سب کے پیٹ میں کیڑے پڑ چکے ہیں اور جی اور وہ بتا رہے تھے کہ 7 سے 8 لاکھ کی دوائیاں ہم نے وہاں نظرات تک پہنچائی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایک تو صاف پانی کا پرائرٹی کی بنیاد پر ان کے لیے بندوبست کریں، بلکہ آپ کو اگر یہاں کیمپ میں کم ہے تو اپنی نقدی سے بھی آپ اگر کوئی چیز لے کر جانا چاہیں تو وہ صاف پانی کریں. انہوں نے مجھے یہاں تک بھی کہا کہ آپ کے یہ جو خالی کین وغیرہ ہیں وہ بھی لے جائیں تاکہ وہ دیگر جگہوں سے اپنے لیے صاف پانی کا انتظام آپ کے آنے کے بعد بھی آسانی سے کرتے رہیں. تو کہنے کا مقصد ہے سر، اس وقت صاف پانی کی وہاں شدید قلت ہے.
چونکہ پانی کے جتنے آبی جو ذرائع تھے ان تمام پر یہ سیلاب کا پانی کھڑا ہوا ہے. تو اب ایک وہ مانگ رہے ہیں کہ صاف پانی ہو, دوسرا دوائیاں ہوں, ادویات کی شدید قلت ہے. تو ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ خشک راشن یا باقی جو اب ہمارے پنجاب کے سائڈ پر یہ سردیوں کے سامان کی اتنی ریکوائرمنٹس نہیں ہے جتنا ہمارے پہاڑی علاقوں سے آ رہی ہے. الحمدللہ جمعیت علماء اسلام اٹک نے ایک خطیر کھیپ جو ہے وہ ضلع کوہستان میں پہنچائی. اب ضلع کوہستان میں بنیادی طور پر سردیوں کا جو بستر, کمبل وغیرہ یہ جو اشیاء تھی ان کی ریکوائرمنٹ تھی. یہاں زیادہ کیا کہتے ہیں کپڑوں وغیرہ اس چیزوں سے زیادہ یہاں صاف پانی کی, ادویات کی. تو الحمدللہ میں یہ بھی کہوں کہ ہمارے مرزا کے دوست ہیں, جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے, لیکن میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں. اپنے بیہاف پر انہوں نے تحصیل تونسا سے ان کی ٹیم بھی کام کر کے پرسوں ہی پہنچی ہے. تو انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ وہاں آپ کوشش کریں ڈاکٹرز حضرات کو اپنے رابطے میں رہیں اور وہاں میڈیکل کیمپ لگائیں اور دوائیاں زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچائیں. جی بالکل جی, جیسے مولانا عبدالوحید صدیقی صاحب نے کہا کہ اس وقت وہاں پہ جو ضرورت ہے بڑی ظاہر ہے کہ مشکل سے وہ لوگ اپنی جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے ان کی مشکلات اگر وہاں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلیں گی. ایک اہم سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مذہبی جماعتیں اس وقت بڑا اہم رول ادا کر رہی ہیں. مذہبی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ہماری یہ فوج پاکستان جو ہے ان کا بڑا اہم رول ہے. جب بھی کوئی مشکل وقت آیا, چاہے وہ جنگ کی صورت ہے یا ناگہانی کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے, تو ہماری افواج پاکستان اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھی ہمارے ان پاکستانی بہن بھائیوں, بچوں, بزرگوں کی حفاظت کرتی ہے. تو یہ اس وقت جو سیلاب کی صورت حال ہے فوج کا بڑا اہم کردار ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. الحمدللہ فوج پاکستان کا جو اس حوالے سے کردار ہے وہ تو یہ چلیں اس وقت تو ایک ایمرجنسی کی صورت بنی پورے ملک میں, عوام بیرون ملک میں ہمارے اوورسیز پاکستانی یہ سارے ہی متوجہ ہیں. ان سے ہٹ کر ہر موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے پہنچتے ہیں اور ان علاقوں تک اپنے تمام تر وسائل کو جو بروکار لاتے ہیں وہ ہمارے یہی دفاعی لائن کے رضاکار ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے اس دفعہ بھی جس جان فشانی سے آپ نے دیکھا کہ ایسی ایسی رپورٹس آ رہی ہیں, اس ایسے علاقوں سے انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا کہ وہ قابل رشک ہے وہ چیز. ایک تبلیغی جماعت ان کی کارگزاری یہ آئی کہ وہ سوات میں تھے بھی, وہ بیرون کے لوگ تھے, عرب ممالک کے 5 علماء کرام تھے اس جماعت میں. وہ سوات کے ایک ایسے علاقہ میں پھنسے کہ وہاں تقریباً سب کی ہمت جواب دے گئی تھی. افواج پاکستان نے وہاں سے انہیں ریسکیو کیا اور کانجو ایئرپورٹ تک پہنچایا. تو اس قسم کی چیزیں الحمدللہ ہم مذہبی جماعتوں کی طرف سے, میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے, شعبہ انصار الاسلام کی طرف سے ان کی جو گراں قدر خدمات ہیں ہم انہیں سراہتے ہیں. اور اپنے رضاکاروں کی ہم انہیں یہ پیشکش کرتے ہیں کہ جہاں انہیں ضرورت ہے, جیسے کہ الحمدللہ ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا بھی تھا کہ اللہ نہ کرے جب بھی مشکل وقت آیا تو ہمارے رضاکار آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. تو ہم اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہیں, دامے درمے سخنے جہاں انہیں ہمارے رضاکاروں کی ضرورت ہے. ہماری اس حوالے سے بھی مشاورت چل رہی ہے کہ ہم ان علاقوں تک جہاں کہ ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں لیکن ہم سامان خود نہیں پہنچا سکتے, ہم افواج پاکستان کے حوالہ کریں کہ تاکہ وہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ان علاقوں تک ان سامان کو ترسیل میں ان کو آسانی محسوس ہو. بالکل جی, بڑی اہم جو چیز اس وقت ہماری افواج پاکستان, بڑا اہم رول ان کا. جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ہم ان کو جو راشن کی صورت میں یا میڈیسن کی جو بھی اس وقت جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پہنچ نہیں ہو سکتی, بذریعہ فوج ان کے حوالے کریں گے اور وہ وہاں پہ ان کو جو بھی مدد ہو سکتی ہے فوج کے ذریعے بھی انشاءاللہ کریں گے. ہمیں چاہیے کہ اپنے ان پاکستانی عوام کے لیے, کیونکہ قرآن میں ذکر ہے انسان کا, جب انسان کا ذکر ہے تو اس میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی کوئی بھی ہو, ہمیں اس وقت یہ چیزیں بالکل نہ سوچنی چاہیے, کیونکہ جو قرآن میں ذکر آ گیا پھر اس کے بعد کوئی اور ایسا میرا خیال میں کہ لفظ نہیں ہے جو ہم زبان سے ادا کر سکیں.
میری تمام پاکستانیوں سے، بیرون ممالک پاکستانی اٹک کی عوام سے اپیل ہے کہ ہر ممکن ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے ان دکھی بہن بھائیوں کی جو اس وقت مصیبت میں خدمت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. مجھے اپنے کیمرہ مین حاجی سلیم خان صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ کوئی نیا ٹاپک لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.